बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुनज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, प्रोग्राम इज़ाला शुबहात में मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और इस वक्त जो गुफ्तगू मैं कर रहा हूँ वो है अक़ीदा-ए आखिरत के बारे में। और अक़ीदा-ए आखिरत का माना ये है कि अक़ीदा-ए आखिरत के बारे में एक मोमिन का अल्लाह ताला की कुदरत और उसके इल्म के बारे में क्या अक़ीदा होता है। और दूसरी तरफ जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आपकी बात न मानी हो, आप पर वो ईमान न लाया हो, जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को कबूल न किया हो और कुरान को न माना हो, उसका अक़ीदा क्या होता है। और फिर नुज़ूल कुरान के वक़्त उस वक़्त के जो मुशरिक थे उनका क्या अक़ीदा था। मैं अपनी मजबूरी से बार बार मादरत चाहता हूँ कि मुझे ये बात बार बार हवालों के साथ कहनी पड़ती है कि वो लोग जो थे वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के को आजिज़ मानते थे और वो कहते थे कि वो क़यामत नहीं ला सकता। मसलन ये अम नहनुल मुनशिऊन, इसके बाद इसकी तफसीर करते हुए अल्लामा कुर्तुबी कहते हैं कि जब तुम मेरी कुदरत को पहचानते हो तो फिर तो तुम्हें मेरा शुक्र करना चाहिए, फिर तुम्हें मेरा शुक्र करना चाहिए। क्यों कि मैंने इतने दलाइल बयान फरमा दिए हैं, अब तो तुम जान गए और इनका तुम्हारे पास कोई जवाब भी नहीं है, तो इस माना में तुम्हारा इतराफ़ भी हो गया। तो अब क्या बात है, वला तुनकिरू कुदरती अलल बासे, फिर क्या बात है कि इन दलाइल के गौर व फ़िक्र के बाद जब कोई बंदा मान जाए मेरी कुदरत में इस जहान में, तो फिर तुम कैसे इनकार कर सकते हो मेरी उस कुदरत का जो मैंने क़यामत को मैंने बर्पा करना है, क्यों तुम उसका इनकार करते हो। और है नहनु खलकनाकुम फलौला तुसद्दिकून, इसी सूरह वाक़िया के अंदर कि मैंने तुम्हें पैदा किया है और तुम इसकी तस्दीक नहीं करते। अब तस्दीक वो किस बात की नहीं करते, मैंने पैदा किया है और तुम इसकी तस्दीक नहीं करते। यानी वो इस बात को भी मानने के लिए तैयार नहीं कि इस कायनात को तने तनहा अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया है। वो इस बात को मानने के लिए भी तैयार नहीं कि अल्लाह ताला क़यामत बर्पा करेगा, फ़ना करेगा और फिर दोबारा आदा फरमाएगा। ना इस जहान में कुदरत ना उस जहान में कुदरत। जब वो कुदरत का इनकार कर रहे हैं और वो अल्लाह ताला को अगर वो ना कर सके तो फिर तो वो आजिज़ हुआ। तो आगे आयत आती है उसमें सूरह वाक़िया में, फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम। तो इसके इस पर वो कहते हैं, अल्लामा कुर्तुबी कहते हैं इसका माना ये है ऐ फनज़्ज़िहिल्लाहु अम्मा अज़ाफ़हु इलैहिल मुशरिकूना मिनल अंदादे वल अज्ज़ि अनिल बास। वो कहते हैं कि मैं मुनज़्ज़ा हूँ इस बात से। तो वो फरमाते हैं कि इस मुनज़्ज़ा होने का जो ऐलान किया जा रहा है असल में ये उस बात का जवाब है कि जो उस वक़्त कुफ़ार व मुशरिकीन ये कहते थे कि अल्लाह ताला
کی ایک فیملی، ایک خاندان ہے اور وہ مل کر یہ سارا کام چلاتے ہیں. اسی وجہ سے تو وہ شرکاء انہوں نے بنائے تھے اور یہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک تھا. اور والعجز عن البعث، اور اللہ تعالیٰ کا عجز مانتے ہیں قیامت کے بارے میں کہ یعنی وہ قیامت قائم نہیں کر سکتا. امام رازی نے اس مقام پر یہ بیان کیا ہے کہ اما انکار القدرتی، وہ اس کا اللہ تعالیٰ کے قدرت کا انکار کرتے ہیں کہ لا فاعل بالاختیار فلا یقدر علی الاعادہ، کہ وہ اعادہ کرنے کے اوپر اس کا اختیار نہیں ہے. سورہ واقعہ کی تفسیر میں امام رازی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فسبح، تسبیح بیان کرو. تو کیفا یسبح ربنا، کیسے ہم اپنے رب کی تسبیح بیان کریں. المسألۃ الثالثہ، تو کہتے ہیں نقول، ہم کہتے ہیں کہ ایسے بیان کی جائے اما معنن فبأن یعتقد فیہ انہ واحد، یہ ایمان رکھا جائے، عقیدہ رکھا جائے کہ وہ اپنی ذات میں ایک ہے، اور منزہ عن الشریک، کہ وہ وقادر، کسی کی مدد کا، کسی کی شراکت، کسی حصے داری کا وہ محتاج نہیں ہے. اور وہ وقادر، وہ بری عن العجز، اور پھر وہ کسی بھی کمزوری سے پاک ہے اس جہان میں بھی. فلا یعجز عن الحشر، اور وہ اس کمزوری سے بھی پاک ہے کہ وہ قیامت کو قائم نہ کر سکے. آگے پھر وہ امام رازی اس میں بھی وہی بھی کہتے ہیں کہ وقادر بری عن العجز فلا یعجز عن الحشر. دوسرے وہ کہتے ہیں صورت اس میں بھی آیا ہے، سورہ اخلاص میں بھی، اس کے بارے میں بھی. اب میں اپنی بات کی طرف واپس آتا ہوں کہ جس وقت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس وقت لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ الہہ، اولیاء، شرکاء، شفعاء مان رہے ہیں. اور وہ شفعاء کا کیا معنی ہے یہ ذرا آگے چل کر جب سیڑھی چڑھیں گے تو وہ بات، پھر اس پر وہ بات آئے گی. اس وقت یہ صرف بات ہے کہ جب وہ صورتیں نازل ہوئی تھیں، زلزال، عادیات، القاریہ اور تکاثر، اس وقت لوگ بولی کیا بولتے تھے، اور اس بولی کے جواب میں یہ جو مختصر صورتیں تھیں ان کے اندر جو پیغام تھا بہت ہی اختصار کے ساتھ تھا. ان کی بہت اختصار کے ساتھ تصحیح فرمائی گئی لوگوں کی، مگر حالات و واقعات کیا تھے. میں اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو یہی بات کہتا ہوں کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کو پڑھنے سمجھنے کے ساتھ اس کا ایک بڑا تعلق ہے. حالات و واقعات، اگر حالات و واقعات کا سامنے نہ ہوں تو وہ جو آیات ہیں وہ ایک یا تو سٹوری کی طرح لگیں گی کہ سٹوری طرح گزر جائیں، یا پھر یہ لگیں گی کہ یہ ثواب کے لیے ہیں، پڑھ لیں، ان کی سمجھ آئے یا نہ آئے. عام عوام کے لیے تو یہی ٹھیک ہے کہ تلاوت کرنا اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر عظیم عطا فرماتا ہے. لیکن میں وہ طلباء جو قرآن کا ذوق رکھنے والے ہیں، جو قرآن کریم کو خود پڑھنے والے ہیں اور انہوں نے کوئی علوم نہیں پڑھ رکھے، بس وہ ایسے ترجمہ لیتے ہیں اور وہ اس کو اوپر پڑھ لیتے ہیں، اپنے کاموں میں سے ان کو اتنی ہی فرصت ہوتی ہے. تو وہ بھی اگر وہ ترجمہ پڑھیں اور یہ چند چیزیں جو میں ان کے لیے عرض کر رہا ہوں اگر یہ ان کے ذہن میں ہوں یا کسی نے یہ پروگرام سنا ہو تو حسن قرآن کو وہ بھی پالے گا، لذت قرآن سے وہ بھی آشنا ہو جائے گا، لذت قرآن اس کو بھی آ جائے گی، ذوق قرآن انشاءاللہ اس کے دل میں بھی پیدا ہوگا. تو قرآن نے مختلف مقامات پر ان چیزوں کو بیان فرمایا. پچھلے درس میں نے بات کرتے یہ بات کی تھی
کہ سورہ قاف سے لے کر سورہ واقعہ تک یہ ایک سیٹ ہے سورتوں کا، چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، اتنی چھوٹی نہیں جو 29 اور 30 پارہ میں ہیں، ہاں بعض جگہ وہ آتی ہیں، مثلا 2 ورڈ کی آیت، والنجم اذا ہوا اور قمر میں، والطور، چھوٹی چھوٹی آیات، اور یہ جو کاف جس کی میں نے آیت پڑھی یہ ذرا بڑی آیتیں ہیں، تو کئی جملوں کی آیتیں ہیں، مگر کاف سے لے کر واقعہ تک یہ مکی صورتیں ہیں، اور ان کے اندر قیامت کا، عقیدہ آخرت کا، میں خود لفظ بھول جاتا ہوں کہ مجھے کیا کہنا چاہیے، عقیدہ آخرت کا بڑی تفصیل سے بیان ہوا ہے، اور اس وقت کے معاشرے کے جو عقائد تھے قیامت کے بارے میں، ان کے جوابات دے کر اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے تسلی کرا دی ہے، اور وہ جواب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے عطا فرمائے گئے، سبحان اللہ۔ تو یہ ایک سیٹ ہے صورتوں کا، اور ان میں اگر تو اس اینگل سے ان صورتوں کی تلاوت کی جائے کہ قیامت کے لیے ہم نے عمل صالح اور عمل احسن کر کے قیامت کی تیاری کرنی ہے، چاہے ڈھیروں اعمال ہمارے پاس ہوں تو وہ تو ثواب کی صورت میں بھی ہیں، اور اگر کوئی بندہ میرا یہ درس سن رہا ہو اور کاف سے لے کر واقعہ تک ان تمام صورتوں کو پڑھے تو پھر ذرا ان میں اکٹھی کرے آیتیں، اکٹھی نہیں، ایک مرتبہ ہی، یعنی ایک دن کا کام ہے، صبح کے وقت پڑھ سکتا ہے بچی یا بچہ ترجمے کے ساتھ، اور وہ آیتوں کو نکالے کہ جن کے اندر حکم دیا گیا ہے، احکام آئے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خدمت خلق، معاشرتی پہلو کتنے بیان ہوئے ہیں، ان کا تقابل کرے، یعنی احسن عمل اور عمل صالح وہ کتنے بیان ہوئے ہیں، اور عقیدہ آخرت، اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے قیامت لانے کے، برپا کرنے کے بارے میں، وہ کتنا بیان ہوا ہے، تو پھر بندہ اس نتیجے پر پہنچ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت اور اس کے رتبے اور اس کے مقام کو سمجھنے کے لیے زیادہ مواد جہاں ہوگا، اور اسی ایمان اور عقیدے کی بیس کے اوپر چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بڑی ویلیو، بڑی قدر ہوتی ہے، اور اگر اس عقیدے کے بغیر بڑا سا عمل کوئی کر دیا جائے تو وہ عمل ہی رہتا ہے، نہ وہ احسن عمل ہے اور نہ ہی وہ عمل صالح ہے، اور یہ عمل صالح یعنی یہ ایک سیٹ ہے، سارا قرآن اگر نہ پڑھا جائے تو یہ صورتیں ہیں۔ ویسے اس سے جو پہلے صورتیں گزری ہیں، یعنی حجرات سے پہلے جو صورتیں گزری ہیں، جتنی مکی صورتیں ہیں وہ بھی اسی مضمون کی ہیں، یعنی قرآن کے اندر قیامت کے نام پر قیامت برپا ہو گئی ہے، اتنا ذکر اس کا آیا ہے، وحدانیت کا، رسالت کا اور آخرت کا، یہ 3 مضمون ہیں، اور ان تینوں میں جو پہل آتی ہے پبلک کے اعتبار سے، شان کے اعتبار سے نہیں، جو پہل آتی ہے وہ عقیدہ رسالت ہے۔ جب کوئی بندہ نبی کو نبی مان لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان لے، اس کے بعد وہ قرآن کو مان لے گا، پھر قرآن کے اندر جو آیات ہیں ان پر اس کا ایمان آ جائے گا۔ تو یعنی جب میں نے توحید کا پروگرام کیا تھا کئی سال پہلے، تو اس کا نام جب رسالت کا پہلو، اس کا چیپٹر پہلا تھا، چند پروگراموں کے اندر میں نے بیان کیا، تو اس کا نام میں نے رکھا تھا دروازہ توحید، باب التوحید، یعنی توحید کا دروازہ جو ہے نا وہ رسالت ہے۔ شان کے اعتبار سے وہ تو اللہ ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، لیکن داخل ہونے کے اعتبار سے رسالت پہلے ہے۔ تو ان صورتوں کے اندر انبیاء علیہ السلام کے واقعات بھی ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی شان کو بیان فرمایا۔ ان میں یہ سورت قاف ہے، اور سورت قاف کی یہ ابتدائی پوری سورت کا یہ موضوع آخرت ہی ہے، اور اس کو دیکھیں کہ اور آخرت بھی اس معنی میں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں
مخلوق کے بارے میں نہیں، مخلوق کے بارے میں صرف اتنا ہے یہ تمہارے غلط عقائد ہیں اللہ کے بارے میں، ان کو درست کر لو، باقی ساری اللہ کی شان، اس کی عظمت وہ بیان ہوئی ہے۔ تو یہاں سے لے کر واقعہ تک، اب اگر وقت ہو تو سادہ ترجمہ بندہ پڑھ لے یہاں سے لے کر واقعہ تک، کیا بات ہے۔ اور سبحان اللہ اسی سیٹ آف سورہ کے اندر سورۃ الرحمن کو رکھا گیا، اور جو قرآن کی دلہن ہے۔ انشاءاللہ میں نے اس کے اوپر ارادہ کیا ہوا ہے کہ میں سورۃ الرحمن کا ایک سارا ترجمہ جو ہے نا وہ سناؤں آپ کو، اللہ کو معلوم ہے کہ وہ کب اس کی باری آتی ہے۔ ابھی تو عقیدہ رسالت اور وہ 4 صورتیں ان کا ترجمہ، اور ان کا ترجمہ تو جلدی انشاءاللہ ہو جائے گا، لیکن اس کا یہ جو مقدمہ میں عرض کر رہا ہوں یہ ذرا تفصیل ہوتا جا رہا ہے۔ اور اس مقدمے کے اندر قرآنی قاعدے، اصل میرا مقصود جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی نے ایک بھی سنا ہونا تو وہ تھوڑا سا اس کی توجہ ہو جائے کہ آیتیں پڑھتے وقت کس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ سورہ کاف کی میں نے آیات پڑھی ہیں، ان کے اندر یہ بیان ہے وہ قیامت کو نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو نہیں مانتے۔ یہ آیت میں نے پچھلی بار بھی پڑھی تھی، افعینا بالخلق الاول بل ہم فی لبس من خلق جدید، کیا ہم پہلی بار کے پیدا کرنے سے تھک گئے، بلکہ لوگ نئی پیدائش کی طرف سے شک میں ہیں۔ ہاں اچھا کیسے کر سکتا ہے، ہوگا کیسے ہوگا، اس پر اگر پہنچ گئے اس آیت تک پر تو یہ کیا اس کا مطلب ہے کہ بلکہ لوگ عجیب حالت میں ہیں۔ اور اس کے بعد آیت آگی ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے علم کا بیان ہے، یعنی جو سورت کے شروع میں انہوں نے کہا ہے نا، ان کا جو نظریہ تھا ہم چلے گئے، ہمیں کون جانے گا، کون پہچانے گا، ہم بھاگ جائیں گے، وہ کون ہمیں پکڑے گا، کون ہمارے پیچھے آئے گا، تو یہ اس اسلوب میں بات کی گئی ہے کہ تم کہتے ہو بھاگ جائیں گے، یقول الانسان یومئذ این المفر، بھاگنے کی جگہ نہیں ہے، ہم وہی ہیں، میں وہی ہوں، اور بس وہیں دبوچ لیا۔ وہ عربوں کا محاورہ ہے کہ وہ فلاں شارک سے بھی قریب ہے، یعنی بہت دلی قریب، نیئرسٹ، یہ آخری درجہ ہے، میں اس سے بھی قریب ہوں، دور نہیں، اور میں جانتا ہوں۔ تم کہتے ہو کیسے، یہ تو ہو گیا، اس کو کیا پتہ چلے گا، یعنی وہی اسلوب جو ہے نا وہ اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اب اس سورت کا نام ہوں گی 2-4 آیتیں، ساری سورت کا درس تو نہیں، یعنی اس کا ترجمہ تو نہیں درس میں کہہ رہا ہوں، درس تو بڑی بات ہے، وہ تو اور بات ہوتی ہے۔ نزول کے اعتبار سے یہ 34 نمبر سورت ہے، 34۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابتدائی وقت کی یہ سورت ہے۔ ایک صحابیہ ہیں، ان کا نام ہے ام ہشام بنت حارثہ بنت نعمان۔ واہ، وہ بیان فرماتی ہیں قرأت قاف والقرآن المجید من فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ بہا یوم الجمعۃ علی المنبر اذا خطبا۔ ہم جیسے تقریر کرتے ہیں نا جمعے کے خطبے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے میں مدینہ منورہ کے اندر اس سورت کو تلاوت فرماتے، اس کے حصے، ظاہر اسی طرح سے ہوگا۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور سے سنا جب وہ جمعے کے دن منبر پر اس کی تلاوت فرماتے، تو میں نے مصطفیٰ کی زبان سے
کلمات کو سن 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 کر یاد کیا ہے. کیا بات ہے, کیا بلا کا حافظہ تھا, سبحان اللہ. ایک ہے ویسے وہ یاد کرنا جیسے ہم کرتے ہیں, وہ نہیں, سن کے. اور ان کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسائیگی حاصل تھی. ابن اسیر کہتے ہیں کہ ام ہشام کا ترجمے میں وہ کہتے ہیں کہ وہ کہتی ہیں قالت لقد کانت تنورنا و تنور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں ہمسائیگی ہے کہ ہمارا اور حضور کا تنور ایک تھا. اللہ اکبر. آپ جمعے میں منبر پر اس کی تلاوت فرماتے. باب القراءۃ فی الصبح, امام مسلم یہ حدیث لائیں, اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ قطبہ بن مالک کہتے ہیں کہ قال صلیت وصلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صبح کے وقت سکون کا وقت ہوتا ہے جب آپ قرآن کریم پڑھا جاتا ہے, تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز میں سورہ قاف جو ہے نا اس کی تلاوت فرمائی, اور حتیٰ قرأ والنخل باسقات لہا طلع ندید, یہاں تک. اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بیان فرماتے ہیں, یہ بھی امام مسلم لائے ہیں. باب ما یقرأ بہ فی صلاۃ العیدین, اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ما کان یقرأ بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الاضحیٰ والفطر فقال کان یقرأ فیہما بی والقرآن المجقاف والقرآن المجید واقتربت الساعة وانشق القمر. عیدین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تلاوت فرماتے. یعنی عیدین کا مطلب یہ نہیں کہ ہر عید میں یہی ہوتا تھا, روایات میں دوسری صورتوں کا بھی ذکر آتا ہے, لیکن کسی عید کی بات ہے یا زیادہ تر ہوگا. تو فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے یہ سنا, جب ان سے پوچھا گیا کہ کون سی صورتیں حضور تلاوت فرماتے تھے تو انہوں نے جواب دیا. اب اس کا ذرا ایک حسن دیکھیں کہ پہلی رکعت میں کاف اور دوسری میں قمر. سورہ کاف میں توحید و رسالت اور آخرت کا ذکر ہے, اللہ تعالیٰ کی شانوں کا ذکر ہے. جب لوگ اکٹھے ہوتے تو آپ اس کی تلاوت فرماتے, اور ان لوگوں کے لیے سبق ہوتا جو علم و قدرت کے منکر ہیں, ان کی شبہات کے جواب ہوتے. اور وہ جو نہیں ماننے والے تھے ان کا اس دنیا میں کیا نتیجہ ہوا, کیا نتیجہ نکلا, ان کو کیا بھگتنا پڑا, اور پھر آگے جا کر قیامت کو کیا ہوگا. اور اہل عرب کو سنایا جا رہا ہے کہ اگر تم نے نہ کیا تو پھر تمہارا بھی یہ معاملہ ہوگا. خیر وہ تو مکہ میں ہی نازل ہو چکی تھی, وہ سارا سورۃ القمر میں ہے. اس طرح سے آپ نے ایک ترتیب قائم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی یہ شان کو بیان فرمایا کہ یہ شان ہے, اور جو اس کو نہ مانے اس کو یہ بھگتنا ہوگا, جس کا بیان سورہ قمر میں آیا ہے. سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ کی شان کا بیان بھی ہے, لیکن جنہوں نے شان کو نہیں مانا, اور انبیاء علیہ السلام کا تو بڑی تفصیل سے ذکر ہے, مختلف انبیاء علیہ السلام کا ان کا ذکر ہے, انہوں نے ان کی دعوت کا انکار کیا, اور دعوت کے انکار کے سبب سے ایک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کفر و شرک, انبیاء کی رسالت کا انکار, آخرت کا انکار, اور پھر معاشرتی طور پر ان کے ظلم. اور وہ جو معاشرتی ظلم ہوتے ہیں نا انسانوں کے ساتھ, ان ظلموں کا بھی جو سورہ قمر میں بیان ہوئی ہیں, دوسری صورتوں میں ان کی تفصیل بیان ہوئی ہے. یعنی جب بھی بچے یا بچیاں قرآن کریم پڑھیں, خاص کر کے انبیاء علیہ السلام کے, ان کے اندر یہ تلاش کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت کے کیسے منکر تھے, انبیاء علیہ السلام کے ان کے ساتھ کیا بیہیویئر تھا, اور انبیاء کس درد کے ساتھ ان مریضوں کا علاج فرماتے تھے, اور پھر ان کا انجام آگاہی جو ہے قیامت کے وہ کیا ہے, اور وہ کیا چیزیں تھیں جو ان کے ذہن میں بیٹھی ہوئی تھیں کہ وہ انبیاء کو نہیں مانتے تھے, اللہ تعالیٰ کی قدرت شان کو نہیں مانتے تھے, اور وہ قیامت کو نہیں مانتے تھے. تو یہ چیزیں سامنے ہوں تو پھر وہ ذرا لطف آ جاتا ہے,
پڑھنے کا کہ کیا مطلب ہے اس کا۔ یہ سورت، اس کا نام قاف ہے، اور یہ قاف ہم جانتے ہیں کہ یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اور اس کا جو فیمس ترجمہ ہے وہ یہی ہے کہ اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہوتا۔ اس وقت میں اس پر یہ بات نہیں کر سکتا کہ اس کا کوئی ترجمہ ہوتا ہے یا نہیں، اس پر بہت کام ہوا ہے، ہمارے زمانے میں بھی ہوا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، اور اس کی کیفیات کو بیان کیا گیا، اور لوگوں نے اس پر ابھی تک سلسلہ جاری ہے اور قیامت تک یہ جاری رہے گا، لیکن قاف کا مطلب کافی ہے۔ اب جو ہمارے اہل علم ہیں وہ کہتے ہیں کہ جہاں حروف مقطعات ہوتے ہیں وہ جو مثلا نون ہے، نون والقلم وما یسطرون، تو یہاں تلاش کیا جائے، یعنی محنتی بنے بندہ، یہ نہ پوچھا چاہیے کہ اس تفسیر میں ہے میں کیسے تفسیر دیکھو، لیکن ٹرائی کریں وہاں پر نون ہے، قلم ہے، یسطرون ہے، دو چیزوں کا بعد میں بیان ہے، قلم کا، پین کا اور لکھنے والوں کا۔ اب نون کا ان چیزوں کے ساتھ کیا تعلق بنے گا؟ سواد ہے، اب بعد کی آیات میں سواد کا کیا تعلق ہوگا؟ یاسین ہے، بعد میں اس کا کیا تعلق ہوگا؟ طٰہٰ ہے، بعد میں اس کی آیات کے یا پوری صورت کے ساتھ مضمون کے ساتھ کیا تعلق ہوگا؟ اسی طرح یہاں پر قاف ہے، اور یہ جو قاف ہے یہ اس کا بعد والے مضمون کے ساتھ کیا تعلق بنے گا؟ پوری صورت کے اندر جو مضمون ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم، قدرت، شان کے گرد گھومتا ہے، اور اس وقت کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت نہیں لا سکتا، نہیں آئے گی، اس کو کیا پتہ کسی نے کیا کیا، کہاں ہوا، اور قیامت کے دن تو ہم کر لیں گے، ایسا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اگر قیامت ہوئی تو قدرت کا انکار، اور آخر میں وما خلقنا السماوات والارض بینہما فی ستۃ ایام وما مسنا من لغوب، اس کے بعد اگر وہاں تک تو نہیں کر پہنچ سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یوں ان چیزوں پہ غور و فکر کرو تو تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اب اس کا مرکزی مضمون ہے رسالت، جس نبی نے اللہ کی علم و قدرت کی شان کو بیان فرمایا، اور وہیں سے وہ سورت جو ہے ان جاءہم منذر منہم، اب یہاں سے وہ بات جو ہے نا وہ شروع ہو رہی ہے، اور مرکزی مضمون اس کا اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ ایک کا کیا مطلب ہے؟ نہ اس کی بیویاں، نہ اس کی اولاد، نہ بیٹیاں، نہ بیٹے، اور وہ تنہا پیدا کرنے والا، بنانا چلانے والا، اور وہ تنہا قیامت کو قائم کرے گا، تنہا اعادہ کرے گا، تنہا فیصلے فرمائے گا، تنہا ہی اس کے پاس علم ہے، وہ جانتا ہے، اور عالم بقا، عالم خلود کو بسائے گا، یہ اس کا مضمون ہے۔ تو یہ وحدانیت ہے۔ اب پہلے آ گیا ہے قاف، اس کے بعد آیا ہے قرآن، اس کے بعد آیا ہے مجید، اور پھر وہ قدرت خداوندی، اور بتائی کس نے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ان کو اس بات کے اوپر تعجب ہو رہا ہے، وہ ذرا بعد میں بات کرتے ہیں۔ اب قاف کا مطلب کیا ہے؟ اب یہ نہیں ہے کہ آپ مقطعات کے اوپر غور ہی نہیں کر سکتے، صرف اللہ جانے اور قیامت جانے اور اس کا رسول جانے، اور قیامت کے دن جا کر جنت میں جب ٹیبل لگے گا تو وہاں پر بتایا جائے گا کہ قاف کا مطلب کیا ہے۔ عام طور پر ہمارے بچے جو ہیں وہ کسی اہل علم سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب ہے۔ کل ہی مجھے کسی نے ایک بات بتائی، وہ کوئی امام بخاری کا کوئی مسئلہ تھا، صحیح بخاری کا، کہ اس کو صحیح البخاری اس کا نام رکھا ہے، تو وہ جو اس کی سند کیا ہے، اور اس کی سند میں فلاں فلاں راوی ہیں، اور وہ سند کہاں امام بخاری تک پہنچتی ہے جو حافظ ابن حجر نے لکھی ہے، ابن عدی نے لکھی ہے، وہ ایسی باتیں تھیں کچھ۔ تو کسی بچی نے کسی ایک بخاری کے بہت ہی ایکسپرٹ کو فون کیا، تو انہوں نے یہی ان سے سوال کیا، اور وہ راویوں کے بارے میں کہا کہ
یہ تو حسن بن حسین جو ہے اس کی تو ملاقات ابراہیم نصفی سے ثابت نہیں ہے، تو وہ امام بخاری سے روایت کر رہے ہیں، تو یہ تو بروکن چین ہے، یہ تو انقطاع ہے، تو یہ کیسے ہو گیا؟ تو آگے سے انہوں نے کہا میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں لے جائے، اور جب آپ جنت میں جائیں تو پھر امام بخاری سے آپ ڈائریکٹلی یہ سوال کریں۔ تو اس نے بچی نے آگے سے کہا کہ اگر امام بخاری نے مجھ سے پوچھ لیا کہ تمہیں اتنی عقل نہیں تھی، تمہیں اتنا پڑھا ہوا تھا، تمہارے سامنے شروحات نہیں تھی، تمہارے سامنے تاریخ نہیں تھی، تمہیں اللہ تعالیٰ نے عقل شعور نہیں دیا تھا، اساتذہ نہیں دیے تھے، تم کسی سے پوچھ ہی لیتے، تو سارے کام تم نے قیامت کے لیے میرے ملنے کے لیے رکھ دیے ہیں، تو وہ تو وہاں پر تو سارا کچھ کھل جائے گا۔ مجھے جو محنت کرنے کا اللہ تعالیٰ نے یہاں موقع دیا ہے، جس کی وجہ سے میں نے اجر کا مستحق ہونا ہے، میں تو وہ آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ سند کے اندر ابن عدی کا فلاں راوی، میرا دھیان خواہ مخواہ میری زبان سے نکل گیا، میں آپ کو بتانا بھی نہیں چاہتا تھا یہ بات۔ تو اس نے کہا کہ وہ کیا ہے، میں تو یہ سمجھنا چاہ رہی ہوں۔ تو اب وہ لوگ کہتے ہیں قاف مقطعات کا کیا مطلب ہے، ٹرائی کریں، یا اہل علم نے جو پہلے بیان کیا اس کو اکاؤنٹ کریں، تو وہ آگے سے کہہ دیتے ہیں۔ اس نے کہا، پھر اس نے دوسرا سوال بچی نے کیا، تو اس نے کہا کہ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ آپ جنت میں سیدھی چلے جائیں، اور جب جنت میں جائیں ٹیبل لگا ہوگا، مختلف کھانے پینے کی چیزیں ہوں گی، اور اس ٹیبل کے اوپر تمہیں بتایا جائے گا قاف کا کیا مطلب ہوتا ہے، طٰہٰ کا کیا مطلب ہوتا ہے، یاسین کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تو میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں، اور جنت میں جاؤ، ساتھ کھاؤ، عیش کرو، اور ساتھ حروف مقطعات کا مطلب جو ہے وہ وہاں جا کر سمجھو۔ اب ہمارے جو اہل علم ہیں انہوں نے اس کے اوپر کیا ہے، یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی کیا نہیں، اور اب جو ماڈرن ریسرچیں ہو رہی ہیں اس کے اوپر مغرب کے اندر، وہ بھی اس کے اوپر کوشش کر رہے ہیں، اور ان حروف مقطعات کا اس زمانے کے اعتبار سے جس قوم کا ذکر ہوتا ہے، ان کے لیے جو آرکیالوجسٹوں کے ذریعے سے جو معرفت ملی ہے ان کا ساتھ اس کے ریلیٹ کر رہے ہیں۔ اب وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اچھا وہ ٹیبل کے وقت وہ ٹیبل پہ جا کر پتہ چلے گا۔ تو اس صورت کا نام قاف ہے، اس کا پہلا حرف حروف مقطعات میں سے ہے۔ اب ٹرائی کرنے والوں نے اس کی ٹرائی کی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ کسی نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک نام ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نام کا یہ مخفف ہے، شورٹ ہے اس کے نام کا، یعنی اسماء حسنہ میں سے ناموں کا شورٹ ہے۔ اب وہ اسماء حسنہ میں سے ناموں کا شورٹ کیا ہے؟ پہلے تو صورت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا اس کی شان اس اندر بیان کی گئی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر شان بیان کی گئی ہے تعالی، مثلا القادر، القدیر، القدیم، القاہر، والقہار، والتقریب، والقابض، والقادی، والقدوس، والقیوم، ای انا القادر۔ تو وہ کہتے ہیں اس کے اندر ساری بحث جو ہے نا وہ قادر، قدیر، قدیم، قاہر، قادی، قدوس۔ تو اب قادر جو قاف ہے نا، یہ ان اسماء حسنہ میں سے کسی کا مخفف ہے۔ اب اگر قدرت کی بات کریں تو وہ یہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہے، یعنی قاف سے وہ اسماء مبارکہ مراد ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے۔ تو قاف ان اسماء حسنہ کا مخفف ہے، اور آگے والقرآن المجید، قدرتوں والا رب وہ جو قدیر ہے، وہ قدیر رب ہے، اور جو قادر رب ہے، اور اس نے جو کلام نازل کیا اس کلام کی قسم، وہ خود بھی بزرگی والا ہے، اس نے کلام بھی بزرگی والا نازل فرمایا، وہ قادر قدیر ہے جس نے قلب مصطفیٰ پر اس قرآن کو نازل کیا۔ تو اب قاف کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا گیا کہ جو بعد کی آیت سے لنک کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ قاف والقرآن المجید۔ اب قرآن کا ذکر ہے، اور آگے کیا ہے؟ بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، اور حضور کے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا، قاف کا مطلب ہے وہ قادر و قیوم،
جس نے قرآن کو قلب مصطفیٰ پر نازل فرمایا۔ سبحان اللہ۔ حضور نے بتایا، قرآن نے تفصیل بتائی، اور قیامت تک وہ بتائے گا، اور اس کا نازل کرنے والا کوئی عام نہیں ہے۔ اچھا، یہ قرآن کریم کی ایک غور کرنے والی بات ہے کہ جہاں قرآن کا ذکر آتا ہے کئی دفعہ اس میں اس کے ساتھ اسماء حسنہ کا ذکر ہوتا ہے۔ مثلا سورہ حشر کا میں اکثر و بیشتر یہ بات کہتا رہتا ہوں، جہاں سورۃ حشر کے آخر میں قرآن کا ذکر ہے نا، شان قرآن کا، اس کے بعد اسماء حسنہ کا ذکر ہے، جس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن کی یہ شان کیوں نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ پہلے تو قرآن کی شان کو بیان کیا گیا، پھر آگے ہے کہ قرآن کی یہ شان کیوں نہ ہو، کیونکہ اور اس کو اس نے نازل کیا ہے، اس نازل کرنے والے کی یہ شانیں ہیں، اور پھر اسماء حسنہ کے اندر اس ذات ببرکات کی جو کمالات اور شانیں اور عظمتیں ہیں ان کا بیان ہوا ہے۔ اب یہاں بھی اگر اس اسلوب کو لے لیں تو فرمایا گیا کہ جس نے اپنے نبی کے قلب پر قرآن کو نازل کیا، جسے تم عجیب کہہ رہے ہو، تمہارے، اور وہ عجیب تو یعنی یہ تھا وہ جان کے پبلک کو سیٹل کرنے کے لیے، ورنہ قرآن ان کو پتہ تھا کہ اپنے معنی کے اعتبار سے، گہرائی کے اعتبار سے واقعی عجیب ہے۔ اس لیے قرآن جنات نے جب سنا تھا تو انہوں نے کہا قرآن عجبا، یعنی ان کفار و مشرکین کے بڑوں نے یہ کہا تھا کہ عجیب ہے اس معنی میں۔ اب یہ تو کہہ رہے تھے کہ یہ عجیب بات ہے، بندہ نبی بن گیا، یہ تو ذرا نیگیٹو میں کہہ رہے تھے نا، لیکن جنات نے نیگیٹو میں نہیں، انہوں نے پازیٹیو میں کہا تھا۔ تو قرآن یہاں اگر غور کریں تو کاف جو ہے نا، اس کو الگ لکھا گیا، اور یہاں پر وقف ہے۔ اب وہ مختلف کمپنیز ہوتی ہیں، اوقاف کے بارے میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا ہے کہ میرا اپنا نظریہ کیا ہے کہ یہ پرانی بات ہے، پرانے لگے ہوئے ہیں، حجاج بن یوسف کا لکھا ہوا ہے مگر اس سے پہلے کا ہے، یہ میرا ایک اپنا خیال ہے۔ اس لحاظ سے قرآن کے اندر جو اوقاف ہے نا، کہاں وقف ہے اس کے اعتبار سے دلیل میرے پاس نہیں ہے، شاید زندگی میں کوئی کتاب سامنے آ جائے، کوئی حوالہ سامنے آ جائے، لیکن کاف کے بعد کف لکھا ہوا ہے، وقف، یعنی کاف ایک حرف، اور وہ آیت تو نہیں کہہ سکتے لیکن وہاں کف ہے، اور کاف، اور بعض جگہ کاف کے ساتھ جیم بھی لکھا ہوتا ہے، بعض پرنٹنگ کے اندر جیم بھی لکھا ہوتا ہے۔ اب وہ ہوتا ہے قاف، والقرآن المجید۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مراد ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، قرآن مراد ہے، ہم تینوں کو لے رہے ہیں، اللہ، قرآن اور ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے پہلے کف ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے لیے ایک لفظ ہے رکو، قاف یہاں پر ہے، کف، رکو، رکو ذرا، آگے بڑھنے سے پہلے سوچو، ٹھہرو ذرا، اگلا قدم اٹھانے سے پہلے ذرا دھیان کرو۔ میں نے آگے ایک بڑی ضرورت کی ہے یہ بات کرنے کے لیے، اس کا مطلب ہے ذرا مراقبہ کرو کاف کے اوپر کہ اس کا کیا مطلب ہے، یہاں کیوں روکا جا رہا ہے، کس کی طرف دھیان دلایا جا رہا ہے، کیا سوچنے کو کہا جا رہا ہے۔ کاف قلب مصطفیٰ ہے، ذرا سوچو، دھیان کرو، مراقبہ کرو، اور پھر آگے قرآن کا ذکر ہے، کاف والقرآن المجید، پہلے صاحب قرآن کا ذکر، پھر قرآن کا ذکر، پھر صاحب قرآن کا مطلب نازل فرمانے والے کا، پھر قرآن کا ذکر، پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر غور کرو، وہ جو کلام ارشاد فرما رہے ہیں اس پر غور کرو۔ اس طرح سے یہ ایک لنک جو ہے نا وہ کاف کا بن جاتا ہے دوسری آیت تک۔ کیوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں اس کے اوپر غور و فکر کرنے کا وہ آپ کی زبانی اقدس سے ادا ہو رہا ہے نا، تو اس پر غور و فکر کرنے کا تو حکم ہے۔ اور وہ جو مراقبہ میں نے کہا ہے، میں نے کہا تھا، میں نے جرت کر کے وہ بات کی ہے
وہ مراقبے کی یہ بات ہے کہ سورہ سبا کے اندر آخر میں جا کر بحث یوں ہے، سورہ صبح ڈیڈیکیٹ، صبح کہہ رہا ہوں، سورہ سبا ڈیڈیکیٹ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں، علم کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں۔ جو ابتدائی آیات ہیں وہ تو کمال ہو گئی، میں سناؤں گا انشاءاللہ وہ آیات آپ کو۔ اب ان آیات میں حضور نے یہ کہا، اب یہ دیکھیں کاف کا اور قلب مصطفیٰ کا کیا تعلق ہے، وہاں بھی یہی زیر مضمون، یہ جو کاف والا مضمون ہے یہ سبا میں بھی ہے، ساری مکی صورتوں میں ہے، کہیں تفصیل سے کہیں زیادہ کہیں بہت زیادہ۔ یہ کاف ان صورتوں میں سے ہے جس میں زیادہ تفصیل کے ساتھ آیا ہے۔ اچھا، اب وہ وہاں پر وہ ہے مضمون جب حضور نے یہ کہا نا کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، اور مصطفیٰ نے قسم اٹھا کر کہا کہ میرا غیب جاننے والا رب قیامت کو برپا کرے گا۔ اب جب اللہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور شان علم کی قسم اٹھا کر بات کی اور کہا ہوگا یہ، وہ لائے گا قیامت، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ کیوں یہ اسے کوئی روک نہیں سکتا؟ اسے کوئی عاجز نہیں کر سکتا، کوئی اسے ہرا نہیں سکتا، اس کے پروگرام کو کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ ساری آیات ہیں وہاں پر سورہ سبا میں۔ اب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سورت کے آخر میں آتا ہے جب انہوں نے اس بات کا انکار کیا نا اللہ حضور کی نبوت کا، رسالت کا، تو آخر میں جا کر آتا ہے کہ تم ایسا کرو، تم مراقبہ کرو، ثم تتفکروا، مراقبہ کرو کہ کس کے بارے میں، ما صاحبکم من جنہ، تم کس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہو۔ جیسے وہاں مراقبہ کا ذکر ہے، یہاں کف، رکو، ٹھہرو، دھیان کرو، سوچو کس کے بارے میں تم کہہ رہے ہو کہ اس کو رسول بنا دیا۔ 40 سالہ زندگی اس کی گواہ نہیں ہے تمہارے سامنے؟ تم جانتے نہیں کہ یہ کون ہے؟ ٹھہرو، رکو، غور کرو یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو اس لیے کاف کا مطلب ایک لنک کے ساتھ یہاں وہ بن جاتا ہے۔ آگے قرآن مجید کی قسم، اب وہ قرآن کی اور مجید کا میں چھوڑ رہا ہوں، ایک ہی پروگرام اس کے اوپر کرنا ہے کہ قرآن کا کیا مطلب ہوتا ہے اور مجید کا، اور مجید قرآن کے لیے بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے بھی قرآن کریم میں آیا، وہ مجید والی آیات تلاش دیکھ لیں آپ۔ بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب۔ سوری، ایک بات رہ گئی، میں تو چاہتا ہوں یہ دوبارہ میں پڑھتا ہوں۔ قاف کا معنی یہ میں نے بات بتانی تھی تو یہ ضروری ہے، باقی کی باتیں ہیں تو انشاءاللہ میں بعد میں کرتا ہوں۔ یہ قاف کا جو مطلب ہے، یہ جو میں نے عرض کیا ہے، اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ حافظ ابن کثیر سے میں پڑھ رہا ہوں، وہ کہتے ہیں قد روی عن بعض السلف انہم قالوا، یہ سلف 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 سنتے ہیں نا، یہ بات ذرا انٹرسٹنگ ہے، اور وہ جو بیٹے بیٹیاں ناظرہ قرآن پڑھنے والے ہیں ان کے لیے وہ کہتے ہیں سلف 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 ہمیشہ ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سلف میں سے لمبی عبارت ہے حافظ ابن کثیر کی، جو انٹرسٹ رکھنے والے آدمی ہیں وہ پڑھ لیں، بڑی زبردست عبارت ہے اور بہت انٹرسٹنگ عبارت ہے۔ تو وہ کہتے ہیں سلف میں سے کہا قالو قاف جبل محیط بجمیع الارض یقال له جبل قاف وکأن ھذا واللہ اعلم۔ کہتے ہیں کہ جو پرانے بزرگ ہیں پہلے سلف، اب میں پرانوں سے مراد 200 300 400 سال پرانے نہیں کہہ رہا، ہو 700 سال تو اس کو ہو گیا حافظ ابن کثیر، اس سے بھی پہلے کی بات۔ اور جب وہ حافظ ابن کثیر سلف کہتے ہیں یا حافظ ابن تیمیہ کہتے ہیں سلف، تو اس کا مطلب وہ ہوتا ہے امام، کم از کم کہہ لیں امام مالک کا زمانہ کہہ لیں، چلو یہاں تک بات کر لیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ان سلف میں سے بعض نے یہ کہا ہے کہ کاف کا مطلب ہے جبل، ایک پہاڑ ہے اور وہ پوری زمین کے ارد گرد وہ پہاڑ ہے اور اسے جبل قاف کہا جاتا ہے۔ تو قاف والقرآن مجید کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں یہ کہہ فرما رہا ہے کہ مجھے اس پہاڑ کی قسم جس نے زمین کو گھیرا ہوا ہے، اور وہ جبل قاف جو اس کی قسم۔ یہ لکھنے کے بعد حافظ ابن کثیر کہتے ہیں من خرافات بنی اسرائیل التی اخذها عنہم بعض الناس
یہ جو بنی اسرائیل کے خرافات ہیں نا، من گھڑت باتیں، بدبودار باتیں، یہ ان میں سے وہ بات ہے یہ کہ اس کا مطلب یہ ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں اخذ عنہم بعض الناس لما رأى من جواز الرواية منہم، وہ اصل میں جن لوگوں نے سلف میں سے اس بات کو روایت کر دیا نا، انہوں نے یہ خیال کیا کہ وہ روایت میں آتا ہے لا یصدقوا ولا یکذبوا، کہ ان کی نہ تصدیق، یعنی ان کا مطلب ہے ان سے روایت کرنا صحیح ہے، نہ تصدیق نہ تکذیب نہ کرو۔ تو وہ کہتے ہیں انہوں نے نہ یہ بات کر دی۔ آگے وہ کہتے ہیں یہ علماء ہیں اور لیکن انہوں نے بہرحال اپنے کر دی ہے، کیا ہو سکتا ہے، اور جنہوں نے یہ کیا ہے وَقِلَّةُ الْحُفَّاظِ النُّقَادِ فِيهِمْ وَشُرْبِهِمْ الْخُمُورِ وَتَحْرِيفِ عُلَمَاءِ الْكَلِمَةِ عَنْ مَوَاضِعِ، بہت سی انہوں نے باتیں کی، اور آخر میں جا کر کہتے ہیں یہ جو بات ہے نا کہ ان سے روایت کرنے کی، تو وہ کہتے ہیں وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرْجَ، وہ ایک روایت آتی ہے بڑی کتاب میں ہے کہ ان سے روایت کرنا جائز ہے بنی اسرائیل سے، تو وہ کہتے ہیں فیما قد یجوزہ العقل فاما فیما تحیلہ العقول، ان سے جو وہ بات آتی ہے نا وہ یحکم علیہ بالبطلان و یغلب علی الظنون کذبہ فلیس من ھذا القبیل واللہ اعلم۔ وہ کہتے ہیں سادہ ترجمہ اس کا یہ ہے، وہ کہتے ہیں وہ جو آتا نا ان سے روایت کرنی جائز ہے، وہ ایسی روایت کے بارے میں ہے جو کامن سینس میں آتی ہے اور عقل اس کو قبول کرے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بنی اسرائیل سے روایت جائز ہے اور وہ جو عقل اس کو دیکھتے ہی جھٹلا دے اور وہ کہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، اور عقل فیصلہ کر دے کہ یہ تو باطل ہے، یہ غلط ہے، اور جھوٹ اتنا واضح ہو کہ اس کے اوپر دلیل کی بھی ضرورت نہ ہو۔ تو وہ کہتے ہیں یہ وہ نہیں ہے، ان کے بارے میں نہیں ہے کہ وہ روایتیں لیں، تو یہ روایت تو ایسی ہے۔ لہٰذا اس میں دو باتیں ہوئیں، ایک بات میں اور کہہ لوں پھر میں اس کا خلاصہ کرتا ہوں۔ کہتے ہیں وقد اکثر کثیر من السلف من المفسرین، کہ اکثر جو پہلے مفسرین ہیں ان میں سے، مفسرین میں سے کیا ہوا ہے، انہوں نے وقضا طائفۃ کثیرۃ من الخلف من الحکایات عن کتب اہل الکتاب فی تفسیر القرآن المجید، جو اکثر سلف ہیں نا پہلے زمانے کے، انہوں نے، یعنی اس میں وہ تو نہیں لیکن یوں کہنا چاہیے، افسوس کہ ان سلف نے، پہلوں نے اس قسم کی حکایات، باتیں قرآن مجید کے تفسیر میں وارد کر دی ہیں، اور قرآن کی سچائی کے لیے، قرآن کی پاکیز کے لیے، قرآن کی حقانیت کے لیے ایسی روایتوں کی سرے سے کوئی ضرورت نہیں۔ وَلَيْسَ بِهِمْ احتیاج إِلَىٰ أَخْبَارِهِمْ، ایسی خبروں اور ایسی روایتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہمیں، اور تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ ایسی روایتیں نہیں ماننی چاہیے، خواہ وہ سلف نے ہی کیوں نہ لکھی ہوں۔ جی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت سے کرم فرمائے، تو جو کچھ میں نے کہا اسے قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔